सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का फातेह लश्कर इंताकिया छोड़कर हलब की तरफ वापस जा रहा था। कुछ लोगों के ख्याल में सुल्तान आदिल ने इंताकिया पर कब्जा न करके एक सियासी गलती की थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दमिश्क के हाकिम अमीर मजीरुद्दीन ने सुलहनामा चाक कर दिया था और अब वो यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन से साजबाज कर रहा था। ये खबर सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इंताकिया छोड़ दिया और अपने दारुल सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी एक आला ज़रफ़ हुक्मरान थे। उनकी जिंदगी का मकसद तोसी सल्तनत की बजाय इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन था। यही वजह थी कि सुल्तान आदिल ने एक बार दमिश्क पर कब्जा करके चंद शराइत के साथ दमिश्क की हुकूमत वजीर आजम अमीर मईनुद्दीन को वापस कर दी थी, क्योंकि वो एक इस्लाम दोस्त और लाइक मुंतजिम था। लेकिन अमीर मईनुद्दीन के मरते ही अमीर मजीरुद्दीन ने दोबारा दमिश्क का इंतजाम संभाल लिया। यरूशलेम के शहंशाह बाल्डोन सालिस ने अमीर मईनुद्दीन की मौत से भरपूर फायदा उठाया और एक नहायत हसीन व जमील दोशीज़ा हेलना अमीर मजीरुद्दीन की खिदमत के लिए दमिश्क भेज दी। अमीर मजीरुद्दीन फितरतन ओबाश हुक्मरान था। ईसाई दोशीज़ा हिलना को देखते ही अपने होशो हवास खो बैठा। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। नतीजतन अमीर मजीरुद्दीन हिलना के दिलकश खदोहाल में ऐसा खोया कि उसे अपने गर्दोपेश की भी खबर नहीं रही। हिलना अपने साथ बेहतरीन यूरोपी शराबों का बहुत जहीरा लेकर दमिश्क पहुंची थी। यही ईसाई हुक्मरानों का पुराना हरबा था कि वो अपनी कौम की हसीन तरीन लड़कियां बेचकर मुसलमानों को दामे हवस में असीर किया करते थे। फिर जब उनके चट्टान जैसे मजबूत आसाब पिघल कर मोम हो जाते थे तो ईसाई हुक्मरान उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया करते थे, या फिर उन्हें अपना आलाए कार बनाकर एक कठपुतली की तरह छोड़ दिया करते थे। हिलना के बेपनाह हसीन और शातिराना चालू ने चंद ही रोज में अमीर मजीरुद्दीन के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। फिर उसी के कहने पर शहनशाह यरूशलेम ने चंद और खूबसूरत ईसाई लड़कियां दमिश्क भेज दी। हिलना के मंसूबे के मुताबिक ये लड़कियां दमिश्क के फौजी सिपा सलारों की खलवतों में भेज दी गईं। अब मैदान जंग में फौजी मशकों और रक्स शमशीर की बजाय बंद कमरों में रक्से सराहियो जाम शुरू हो गया और ईसाई लड़कियां साकी गरी के फराइज से अंजाम देने लगी। दमिश्क के वो फौजी सलार जिनके आहनी हाथ कमाने तोड़ दिया करते थे, शराबो शबाब के असर से इतने कमजोर हो गए कि वो बामुश्किल ईसाई नाजीनियों के रेशमी आंचल का बोझ उठा सकते थे। फिर एक दिन शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस और वाली दमिश्क अमीर मजीरुद्दीन के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे की सिर्फ दो बुनियादी शिकें थीं। पहली ये कि दमिश्क और यरूशलेम की हुकूमतें एक दूसरे की हलीफो वफादार रहेंगी। एक पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा, और दूसरी ये कि हुकूमतें दमिश्क यरूशलेम को खराज अदा करेगी। बाज़ मुअख्खरीन ने मुआहिदे की दूसरी शर्त का इनकार किया है, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अमीर मजीरुद्दीन और शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस खुफिया तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खिलाफ मुत्तहिद हो गए थे। सुल्तान आदिल ने इन इत्तलाआत की तस्दीक के लिए एक अजीब हिकमत अमली इख्तियार की। असदुद्दीन शेर कोह की क़यादत में 1000 सवारों पर मुश्तमिल सफारती वफद दमिश्क पर रवाना किया। यूसुफ सलाहुद्दीन भी बतौर नाइब इनके हमरा था। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का फौजी वफद दमिश्क के नवाह में पहुंचा तो असदुद्दीन शेर कोह का ख्याल था अमीर मजीरुद्दीन के सरहदी सिपाही इसके शायान शान इस्तकबाल करेंगे, मगर दमिश्क के हिफाजती फौजी दस्ते ने असदुद्दीन शेर कोह का इस्तकबाल करने की बजाय इंतहाई बेरुखी का मुजाहिरा करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के सिपा सलार को आगे बढ़ने से रोक दिया। असदुद्दीन शेर कोह को ये तर्ज अमल नागवार गुजरा, मगर उसने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए वाली दमिश्क अमीर मजीरुद्दीन को ये पैगाम भेजा, मैं सुल्तान आदिल के हुक्म पर एक सिफारती वफद के हमरा यहाँ पहुंचा हूँ और हाकिम दमिश्क से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ।
پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسد الدین شیر کوہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجید الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے علاقے کی حدود سے فوراً باہر نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجید الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین شیر کوہ چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے، مگر شیر کوہ کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین شیر کوہ کا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے جواب لانے والے افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جاں پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیر کوہ واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجید الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت امیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا، میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کر دو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھ گیا اور پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں اسد الدین شیر کوہ کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شیر کوہ کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی، پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی، حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ دوسرے دن ہی نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حلب یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجید الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مگر اسد الدین شیر کوہ سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجید الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا۔ آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اسی نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں اتمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و ہوس کا جذبہ موجزن ہوتا تو تمہاری دستار وکلا کی دجیاں اڑ چکی ہوتی، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہم رنگے خاک ہو چکی ہوتی۔ کوئی فاتح کسی مفتوح کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کی اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو، مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم بارڈون ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنصف النفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا تھا۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد حمید الدین سلطان نور الدین زنگی کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین شیر کوہ نے احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بڑا اذیت ناک ہوگا جب امیر مجید الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے۔
ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے سپہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گی۔ پھر وہ سنگین اور اذیت ناک لمحہ آ پہنچا جب سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط سن کر امیر وزیر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش و جذبات میں تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان کے قاصد سے خط چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قاصد اپنے امیر کے مکتوب کی یہ تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وزیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے، والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوش مند امراء کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے بکانہ لہجے میں امیر وزیر الدین سے مخاطب ہوا۔ والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایان شان نہیں تھا۔ میں جلالت مآب سلطان نور الدین محمود زنگی کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرے مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر وزیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار دمشق سے نکل گیا۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیر کوہ نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر وزیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ یوسف صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فسیلیوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر وزیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی طرف فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ وزیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے امیر سے بیزار تھی۔ اس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور نور الدین زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کے نقیب دمشق کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہو۔ یہ آواز یوسف صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق تعالی سلطان کو دونوں جہان میں جزائے عظیم دے کہ ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمارے ظالم و بدکار حکمران سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر وزیر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے۔ اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالی۔
پھر شاہ یروشلم بالڈون ثالث کو مغلظات بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نور الدین کا قبضہ ہو چکا، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو۔ دوسرے امیر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں مجید الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجید الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہ خانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حملے کی خبر سن کر شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے امیر مجید الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین شیر کوہ کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کو سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بالڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین شیر کوہ کے ایک فوجی دستے نے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ صلیبیوں نے فرار ہو جانے ہی میں عافیت سمجھی، وہ معمولی سی مزاحمت کے بغیر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے شہر پر قابض ہونے کے بعد پہلے دن ہی امیر مجید الدین کو پیغام بھیج دیا تھا کہ اگر وہ خود کو سلطانی لشکر کے حوالے کر دے تو اس کی جاں بخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ قلعے کی بنیادیں کھود ڈالی جائیں گی اور اسے خفیہ سرنگوں سے کھینچ کر باہر نکال دیا جائے گا۔ امیر مجید الدین نے 3 دن تک بالڈون ثالث کی فوجی کمک کا انتظار کیا اور پھر چوتھے دن قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے چند امراء کے ساتھ باہر نکلا۔ قلعے کے نگران سلطانی سپاہیوں نے فوراً امیر مجید الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیمے میں پہنچ گیا۔ مجید الدین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ظاہری حالت مجرموں جیسی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تلوار کھول کر سلطان عادل کے قدموں میں رکھ دی اور گداگروں کے لہجے میں بولا، میں سلطان ذیشان کے کرم کا طلبگار ہوں۔ مسلمان اپنے عہد پر قائم رہتا ہے اور تم سے جاں بخشی کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نہایت لہجے میں کہا۔